नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। हम अपना नियत की इखलास की भी दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा हदी क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी। तो इंशाल्लाह हम अपने जो हमारा ये नमाज का टॉपिक चल रहा है तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। और आपको याद होगा कि लास्ट वीक हमने रुकू देखा था और हमने कौमा यानी रुकू से उठने के बाद की जो खड़े होते हैं उसकी पोजीशन देखी थी हमने, और उसमें क्या करना है, और उसके बाद हमने सजदे की अहमियत, जो सजदा करने का यानी क्या उसकी फजीलत है, वो हमने लास्ट वीक देखी थी। तो आज हम इंशाल्लाह मेथड ऑफ सजदा देख लेते हैं कि जब आप अब आप खड़े हुए हैं ना, रुकू करने के बाद अब आप खड़े हुए हैं, वो आपने कौमा में है, राइट। तो अब आपको सजदे में जाना है, ठीक है। तो अल्लाह अकबर कहते हुए आपने सजदे में जाना है, ठीक है। और अच्छा, अब इसमें ये कि अब जब नीचे जा रहे हैं तो पहले हाथ रखेंगे या नीज घुटने रखेंगे, तो इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है उलमा के दरमियान कि पहले क्या रखा जाएगा। लेकिन इसमें जो एक हदीस में मिलती है वो ये है कि कैमल या ऊंट की तरह नहीं बैठना है। आपने कभी देखा है ऊंट को? अगर आप लोगों ने कभी जैसे वो इसका मुशाहिदा किया हो कि जब ऊंट बैठता है तो वो कैसे आगे पीछे यानी बैक एंड फोर्थ रॉक करता है ना, तो उसकी तरह से नहीं बैठना है, ठीक है। तो उसके बाद अब जैसे आप बैठ गए हैं, अपने हाथ टिकाए जमीन पे, आप बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें जब हम आप सिजदे की तरफ जा रहे हैं सिजदा करने, तो उसमें हमें ये 7 पॉइंट्स को देखना है कि 7 मकामात पे सजदा किया जाता है। यानी आपका फेस से मतलब है आपका पेशानी यानी फोरहेड एंड नोज, ये जो आपके नाक है ये जरूर जमीन पर टिकनी चाहिए। बाज लोग सर को इतना ऊंचा करके जैसे रखते हैं कि वो नाक जमीन से उठी भी होती है। तो नोज ऑल्सो हैज टू टच द ग्राउंड, फोरहेड एंड नोज, ठीक है। उसके बाद हैंड्स में क्या है, पाम्स, आपके हाथों की हथेलियां होंगी जो कि 2 हैं, दोनों हाथों की, ठीक है। फिर नीज यानी घुटने होंगे आपके, सिर्फ घुटने हैं, देखिए नीज हैं। एंड फीट, जो आपके वो होते हैं ये टोज, यानी इसके आपके 2 फीट होंगे आपके, और ये फर्ज है, ठीक है। ऑन टू डू सजदा ऑन दीज 7 बोन्स, ये बुखारी में इसकी हदीस हमें मिलती है, आप लोग चाहें तो चेक कर लीजिएगा। और इसमें ये कि फर्मली सेट फोरहेड एंड नोज ऑन द ग्राउंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मजबूती से आपका सर और नाक जमीन पे जमी हुई होनी चाहिए, ठीक है। और जो हम सजदे में हैं तो हमारे जो बाजू हैं, 4 आर्म्स हैं, वो हमारे साइड से, हमारे जिस्म के जो यानी साइड है उससे जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उसको उससे अलग होना चाहिए। और जो हमारे हैंड्स हैं, पाम्स हैं, वो पैरेलल टू द शोल्डर और टू द ईयर्स, ठीक है। जो आपने जमीन पे रखे हुए हैं अपने हाथ, हथेलियों की बात हो रही है, पाम्स की बात हो रही है, वो आपके कान के बराबर होंगे यानी लेवल पे होंगे या शोल्डर के लेवल पे होंगे, ठीक है। और आपके उंगलियां जुड़ी हुई होंगी, उनको आप फैला के नहीं रखेंगे, ठीक है। तो जैसे हाथ के हथेलियों में यानी जो उंगलियां होती हैं वो आपकी जुड़ी हुई होंगी। और ये फिंगर्स शुड पॉइंट एट द किबला, राइट, किबला रुख होंगी आपकी उंगलियां। और फिर उसके बाद ये कि आर्म्स जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपके बाजू हैं उनको जमीन से नहीं टच होना है। ये आपकी हथेलियां, ओनली पाम्स ऑफ द हैंड विल बी टचिंग द ग्राउंड, नॉट द आर्म्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप जरूर नोट कर लीजिए। और ये इसके बारे में कि डोंट रेस्ट योर आर्म्स ऑन द ग्राउंड लाइक अ डॉग व्हेन प्रोस्टेटिंग। एक्चुअली निसाई में ये इसकी सुनन इब्न नसाई में ये इसकी हदीस मिलती है, आप लोग चेक कर ले कि इसको इसके लिए बाकायदा मना किया गया है कि कुत्ते की तरह अपने बाजू बिछा के जमीन पर बिछा के ना सिजदा किया जाए, ठीक है। और एक और जो मिसकंसेप्शन है हमारे कल्चर में, इंडो पाक में खास तौर से, कि
عورتوں کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ کچھ مختلف طریقہ ہے سجدہ کرنے کا یا نماز پڑھنے کا. تو اس میں آپ یہ دیکھ لیجیے کہ نو ڈفرنس ان میتھڈ آف صلاح فار وومن. اور جو حدیثیں جو اس کے بارے میں کوٹ کی جاتی ہیں کہ عورت اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھے اور یہ کرے اور وہ کرے, وہ ساری احادیث منکر ہیں یا بہت ہی زیادہ ہائیلی ویک ہیں, کمزور ضعیف احادیث ہیں. تو یعنی عورتوں, جیسے اس ٹاپک کے شروع میں ہی میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ عورتوں اور مردوں کے نماز پڑھنے کے طریقے میں کوئی بھی فرق ہمیں نہیں ملتا, ٹھیک ہے, کہ سنت سے. تو arms away from the sides, اس کے یہ حدیث کا ریفرنس موجود ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بازو آپ کے سائڈ سے لگے ہوئے نہیں ہوں گے جسم کے ساتھ, یعنی باقاعدہ آپ کو ایفرٹ کر کے یہ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ ان کو آپ تھوڑا سا اونچا اٹھا کے رکھیں اپنے جسم سے الگ کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. آپ کی جو ٹوز ہیں پاؤں کے, ان کی انگلیاں جو ہوں گی مڑی ہوئی ہوں گی, وہ قبلے کی رخ مڑی ہوئی ہوں گی, ٹھیک ہے. اس کا بھی آپ لوگ میک شور کر لیں. اور اگر سجدہ اور رکوع پراپر طریقے سے نہ کیا جائے اور تو یہ ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی, ٹھیک ہے. اور اگر وہ مر گیا اسی حالت میں غلط طریقے سے سجدہ کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے, اور اس نے سجدہ اور رکوع کو مکمل نہ کیا اور وہ اسی طریقے سے مر گیا, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ نہیں مرا. یہ آپ بخاری کی حدیث ہے, بہت ہی اوتھینٹک. یہ آپ اس کو آپ لوگ چیک کر لیجئے گا کہ کس قدر ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ سجدہ اور رکوع کیا جائے, ٹھیک ہے. تو اچھا, پھر یہ کہ یعنی سبحان اللہ, اسی کی ایکسپلینیشن ہے کہ 60 ایک انسان 60 ایئرس تک نماز پڑھا ہوتا ہے اور وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی اگر اس کا سجدہ اور رکوع کمپلیٹ نہ ہو اور درست طریقے سے نہ ہو, پرفیکٹ طریقے سے نہ ہو, ٹھیک ہے. اس کو بھی آپ لوگ چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے, میسج ہے, وہ ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ O Muslims, there is no prayer for those who doesn't settle his spine when bowing or prostrating. یعنی اس شخص کی نماز نہیں جس نے رکوع اور سجدے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہ کیا. یعنی اسٹریٹ کھڑا دوبارہ نہ, آپ رکوع کے بعد آپ کو دوبارہ سیدھا کھڑا ہونا ہے, اپنی پشت کو سیدھا کرنا ہے بالکل اسٹریٹ, اور ایک سجدے کے بعد بھی دوبارہ سے 2 سجدوں کے درمیان جو ہے آپ نے دوبارہ اس کو اپنی کمر کو سیدھا کرنا ہے, یعنی اپنی جو بیک ہے اس کو اسٹریٹ کر کے سیدھا بیٹھنا ہے. اس کے بغیر پھر وہ آپ کا سجدہ نہیں ہوتا. تو یہ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک سجدے کے بعد اب دوسرا سجدہ کرنا ہے نا, تو آدھا اٹھے اور وہیں سے واپس دوسرا سجدے کے لیے, پورا اٹھتے بھی نہیں ہم لوگ, سیدھا بیٹھتے بھی نہیں. تو یہ بہت ضروری ہے, ایک سجدہ جب آپ کمپلیٹ کریں گے تو اس کے بعد دوبارہ بیٹھنا بہت ضروری ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو ٹائم دینا ہے اپنے سجدوں میں اور اپنی رکوع میں, کہ آپ کی جو ہے وہ بیک ہے, جو آپ کی پیٹھ ہے وہ سیدھی ہو. تو اس کا اوور ویو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے آپ کے سجدے کا, کہ اللہ اکبر کہیں گے, اللہ اکبر کہہ کے آپ نیچے جائیں گے سجدے میں. پھر آپ کے ہاتھ جو ہے نا, ہینڈس یعنی palms touched ground before knees, arms raised above the ground, آپ کے بازو جو ہیں وہ زمین سے اٹھے ہوئے ہوں گے سجدے کی حالت میں, اور آپ کے جو palms of hands ہیں, ہتھیلیاں جو ہیں وہ آپ کے شولڈر, آپ کے کندھے یا کانوں کے ساتھ میں یعنی پیرل ہوں گی, اور فنگر از ناٹ اسپیسڈ, اور آپ کا جو وہ ہے ابڈومن ہے, آپ کا جو پیٹ ہے وہ آپ کی تھائز یعنی آپ کے رانوں سے نہیں لگا ہوا ہوگا, اٹھا ہوا ہوگا, سیپریٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس میں یعنی یہاں پہ اسپیس ہونی چاہیے, اور آپ کی جو ایڑیاں ہیں, ہیلز ہیں, وہ آپس میں جڑی ہوئی ہوں گی. آپ کی جب آپ سجدے کی حالت میں ہیں تو آپ کی ایڑیاں جڑی ہوئی ہوں گی, اور یعنی ایک ساتھ ہوں گی, دور دور نہیں ہوں گی, اور یہ مصنون طریقہ بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کی جو آپ ایسے پاؤں کو کھڑا کیا ہوا ہوگا آپ نے, تو آپ کی جو ٹوز ہیں, آپ کے پاؤں کی انگلیاں ہیں, وہ کعبے کی طرف مڑی ہوئی ہوں گی, فیس کر رہی ہوں گی, یعنی ٹوز بینٹ اینڈ فیسنگ قبلہ. آپ کی پیٹھ جو ہے وہ اسٹریٹ ہوگی جب آپ جھکے ہوئے ہیں, اور جب آپ دوبارہ پھر 2 سجدوں کے درمیان بھی آپ کو اپنی کمر کو سیدھا کرنا ہے, کھڑے مطلب بیٹھنا ہے سیدھا, ٹھیک ہے. اور سجدہ آن آل 7 points, یعنی جو آپ کو بتایا گیا کہ 7 points پہ جو سجدے کے جو 7 اعضاء ہیں ان کو ان کا زمین پہ لگنا ضروری ہے, اس کے بغیر سجدہ نہیں ہوتا. اور کیا کریں گے سجدے میں؟ ریسائٹنگ سبحان ربی الاعلیٰ ایٹ لیسٹ 1 time, یہ فرض ہے. جیسا کہ آپ کو رکوع میں بتایا تھا کہ سبحان ربی العظیم ایٹ لیسٹ 1 دفعہ کہنا فرض ہے.
اور اس کے بعد آپ زیادہ کہتے ہیں، 3 دفعہ کہتے ہیں، 5 دفعہ کہتے ہیں، یا جو بھی اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں، تو وہ سنت ہے اور اس کا ریوارڈ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی مصنوع تسبیحات ہیں، دعائیں ہیں جو آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو رکوع میں بھی بتایا تھا کہ رکوع میں اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے؟ تو قرآنی دعائیں بھی جو ہے نا، ان کو پھر ہم دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں سجدے میں۔ انشاءاللہ آپ کو اس بارے میں بھی ایکسپلین کر دیں گے ہم، اور دونوں سجدوں کے درمیان کے بعد کی بھی بات انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک کریں گے، کیونکہ آج ہمارا اس سیشن کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر اس ٹاپک کو مزید نیکسٹ ویک میں کمپلیٹ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں سسٹر سعدیہ سے کہوں گی کہ وہ اپنا انشاءاللہ تجوید کا سیشن شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ۔ امید کہ آپ سب کا ویک بہت اچھا گزرا ہوگا قرآن کے ساتھ پریکٹس کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اور برکت دے اور ہم کو ہر لمحے ہر وقت جو ہے اپنے کتاب کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا کریں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنا تجوید کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم لوگ اپنی تجوید کے لیسن میں دیکھ رہے تھے صفات لازمہ متضادہ، یعنی وہ صفات جن کا کوئی اپوزٹ موجود ہے، اور ہم نے بہت ساری اب تک صفات ہم دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے صفات، وہ ہے الاطلاق۔ الاطلاق، ٹھیک ہے؟ اس کے لغوی معنی ہیں پھسلنا، یعنی کہ سہولت اور آسانی سے ادا ہونے والے حروف۔ تو مطلب سہولت اور آسانی سے ادا ہونے والے حروف یعنی ان کی ادائیگی کے وقت جو ہے ہونٹوں اور کناروں سے بہت سہولت سے پھسل کر ادا ہو جاتے ہیں۔ ہم کو کوئی قوت لگانی نہیں پڑتی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، ایزیلی ادا ہوتے ہیں سہولت کے ساتھ پھسل کر۔ تو یہ حروف مزلقہ، یہ ذال ہے، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہے، ذال۔ حروف مزلقہ جو ہیں وہ 6 ہیں، اور یہ اس کو ڈیفینیٹلی سارے اسکالرز نے اس کا ایک ورڈ بنا دیتے ہیں ہماری آسانی کے لیے تاکہ ہم اس کو یاد رکھ سکیں۔ تو یہ ہے فرمل لب، فرمل لب۔ تو یہ فا، را، میم، نون، لام اور با۔ اگر آپ دیکھیں فر، اگر آپ، تو یہ ایزیلی منہ سے نکل رہا ہے، ہم کو کوئی نہ اس میں کوئی ہمارے لیے کوئی ہارڈ شپ نہیں ہے، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، کچھ سوچنا نہیں پڑتا، بس یہ ایزیلی پھسل کر نکل جاتے ہیں، یعنی ہونٹوں کے کناروں سے بہت آسانی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ تو بیسکلی جو صفت ہے الاطلاق، اور اس کا اپوزٹ جو ہم اسمات پڑھیں گے ابھی، تو یہ بہت بعد کے اسکالرز نے اس کو ڈیفائن کیا۔ تو ارلی اسکالرز نے تو اس کو ڈیفائن بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ جو صفت ہے، اور بھی ہم نے ابھی جتنی صفات پڑھی ہیں اور ہم آگے بھی انشاءاللہ اور پڑھیں گے، تو یہ آلریڈی ہم کہیں نہ کہیں اس کو ادا کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی کوئی، جو ارلی اسکالرز تھے انہوں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ اس کو ایک الگ سے صفت بنا کے جو ہے بتایا جائے، لیکن بعد میں آنے والے اسکالرز نے شاید ہماری آسانی کے لیے یا جس کے لیے بھی انہوں نے سمجھا کہ اس کو اپنی ایک الگ پہچان ہونی چاہیے، اس لیے انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا۔ تو جب ہم تجوید کی کتابیں پڑھتے ہیں تو بہت ایزیلی ہم کو بہت کامن ملتا ہے، بہت عام، ہر کتاب میں آپ کو یہ صفات ملیں گی۔ تو اسی لیے میں نے بھی سوچا کہ آپ کو بتا دینا چاہیے۔ تو بیسکلی ہم اس کو، یہ صفات کوئی خاص ایسا نہیں ہے، ہم اس کو اور آلریڈی ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں، مگر جو ہے بس اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ دیکھیں تو یہ الاطلاق کے لفظی معنی پھسلنا ہے، اور اس کا اپوزٹ جو ہے الاسمات۔ الاسمات کے لغوی معنی ہے رکنا۔ جیسے اب ڈیفینیٹلی جب ہم ایک دیکھ رہے ہیں ایک صفت اور اس کا اپوزٹ، تو خود بخود سمجھ جانا چاہیے کہ اگر وہ
پسل رہا ہے خود بخود منہ سے ادا ہو رہا ہے تو دیٹ مینس دوسرا جو اس کے اپوزٹ ہوگا وہ رک جائے گا. تو یہ حروف مضبوطی اور جماؤں سے ادا ہوتے ہیں. تو اور الازلاق کے جو میں نے جیسے بتایا کہ 6 لیٹرز ہیں، اس کے علاوہ کے باقی جتنے بھی لیٹرز ہوں گے وہ الاسمات میں آتے ہیں، ان کو حروف مسمح کہتے ہیں، مسمح. ٹھیک ہے، تو سمپل ہے. ابھی دیکھ لیجئے ہم نے اب تک کتنے دیکھ لیے ہیں. ہم نے دیکھ لی ہیں دا کیریکٹرسٹک، ہم نے دیکھا ہے ہمس کا اپوزٹ جہر، پھر ہم نے سیکنڈ دیکھا تھا شدہ، اس کا اپوزٹ رخاوہ اور ان بٹوین توسط. پھر ہم نے استعالہ دیکھا تھا، اس کا اپوزٹ استفال. پھر ہم نے اطباق دیکھا تھا، اس کا اپوزٹ انفتاح. اور ہم نے آج الحمدللہ الاطلاق دیکھ لیا اور اس کا اپوزٹ الاسمات ہے. تو یہاں پر ہماری الحمدللہ یہ کیریکٹرسٹک پوری ہوئی، کیریکٹرسٹک وتھ اپوزٹ، جن کے اپوزٹس موجود ہیں. ابھی ہم نے اب انشاءاللہ میں آپ کو ایک ریویو دے دوں گی نیکسٹ لیسن شروع کرنے سے پہلے. تو ہوپ فلی آپ لوگ اس کو اپنی پریکٹس میں رکھیے، اس کا چارٹ بنائیے، اس کو بار بار دیکھیے، اس کو پڑھیے، اور جب بھی کبھی آپ اپنا مطلب قرآن ریسائٹیشن کریں تو ضرور مارک کیا کریں کہ یہ کون سا لیٹر ہے، اس کی کیا صفت ہے، اور اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو یہ پریکٹس رہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب آ جاتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف. ہمارے آج کے لیسن میں آیات ہیں سورۃ البقرہ آیا نمبر 196 سے 199 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. جزاك الله خيرا كثيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر سعدیہ. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اپنے تفسیر کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. تو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں لاسٹ ویک کی آیات کو ریویو کر لیتے ہیں جس میں ہم نے یہ جو جنگ کے جو وہ ہیں رولز ہیں، رولز آف انگیجمنٹ ود دا اینیمی، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. بہت تفصیل سے ہم نے جو اس کو دیکھا تھا کہ یہ کیوں جنگ کرنی ہے. وہ جنگ کرنی ہے کیونکہ انہوں نے بھی تمہارے یعنی یہ ایک وہ ہے ریٹریبیوشن کے طور پہ کہ انہوں نے جو تمہیں نکالا، انہوں نے تم پہ حملہ کیا تو تم بھی ان کے ساتھ بدلہ لے سکتے ہو. اور کیونکہ وہ فتنہ کریٹ کر رہے ہیں، وہ ایک ٹربل کریٹ کر رہے ہیں، تو وہ جو کہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، یعنی سیریس ہے، تو اس لیے ان کو ان کے ساتھ میں یعنی انگیج ہوا جا سکتا ہے اگر وہ حملہ کریں یا کوئی یعنی اس طرح کے کام کریں کہ وہ تمہیں تمہارے جگہوں سے نکالیں. اور مسجد حرام کے پاس جو ہے جنگ کرنے کے بارے میں بھی ہم نے یہ دیکھ لیا تھا اصول. اور اس جو آیتیں تھیں اس میں پھر یہی تھا کہ اگر وہ باز آ جائیں، پھر اگر وہ اس جنگ کے دوران باز آ جاتے ہیں دے سیز فائر، دین پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرنے والا ہے اگر وہ اپنے جو ان کے مینرز ہیں، ان کے جو طریقہ ہے، طور طریقہ ہے، اس کو اگر وہ درست کر لیتے ہیں. اور یہ فتنے کو ختم کرنا یہی ایک ریزن بتایا گیا ہے کہ اس لیے ان سے جنگ کرو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، حتی لا تکون فتنہ، اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. یعنی اس کے لیے ہم جنگ کی جائے گی، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے باوجود پھر اس کے بعد یہ دوبارہ یہ کہا گیا کہ اگر وہ باز آ جاتے ہیں، وہ اپنے معاملات کو درست کر لیتے ہیں، تو پھر ان کے پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. اور اس میں حرمات کے بارے میں بات ہوئی تھی آیہ نمبر 194 میں کہ حرمات کا قصاص ہے، ریٹریبیوشن ہے، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ میں زیادتی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ میں زیادتی کر سکتے ہو. اور اس میں یعنی یہ چیز ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی
کہ ہمارے دین میں بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن اتنا ہی جتنا کہ کیا یعنی نقصان پہنچایا گیا یا جتنا بھی ظلم کیا گیا اتنا ہی کیا جائے گا۔ اور اس میں پھر ہم نے اس آیت میں آیت نمبر 195 میں دیکھا تھا کہ اس کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہوئی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ تم اپنے یعنی اپنے ہاتھوں کو یعنی تباہی میں مت ڈالو، ٹھیک ہے نا، ہلاکت میں مت ڈالو، اور احسان کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ قرطبی وغیرہ سے روایت ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے اور اپنے ساتھ کچھ خرچ اور یعنی فوڈ وغیرہ نہیں لے کے جاتے تھے، تو اب یا تو وہ بھوکے مرتے تھے یعنی اسٹارو کریں، یا ان کا برڈن جو ہے دوسروں پہ پڑتا تھا۔ تو ان سے اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کی راہ میں کاموں میں لگاؤ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں یعنی نہ ڈالو کہ تم پھر بھوکے پیاسے یا پیدل چل چل کے مر جاؤ۔ تو اور اس کے ساتھ ہی پھر ان لوگوں کو جن کے پاس کچھ ہے ان کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم احسان کرو، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوست رکھے، کیونکہ یہ محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو آج کی آیتیں ہم دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 196 سے انشاءاللہ ہمارے آج کے لیسن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آیت نمبر 196 کو دیکھیے کہ اس میں بسم اللہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ تو آپ دیکھیے کہ جو لاسٹ فیو آیات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے احکامات کے بعد حج کے کچھ احکامات اور آرڈرز کا ذکر کیا، اور پھر حج کے مسائل اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز کو ایکسپلین کیا۔ تو فرسٹ تھنگ یہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی اب پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، یعنی کمپلیٹ دا حج اینڈ عمرہ فار اللہ۔ تو یعنی once you start عمرہ اور حج then complete it with all its sunnahs، یعنی حج اور عمرے کو اس کی سنتوں کے مطابق ادا کیا جائے، اور ان کے جو مناسک اور ریچولز ہیں ان میں کمی نہ کی جائے، ڈونٹ لیو اینی ریچول اسٹیپ ان دس پروسیس۔ پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حرمت کے مہینوں کے علاوہ اس کا احرام باندھا جائے، یا اور ایک اور معنی یہ کیا گیا ہے کہ حج اور عمرے کی انٹینشن سے ہی گھر سے نکلا جائے، کسی اور مقصد اور گول جیسے کہ ٹریڈنگ کرنا یا کمائی کے غرض سے نہ نکلا جائے کہ چلو وہ یعنی کچھ بزنس کر لیتے ہیں اور اب یہاں پہنچ ہی گئے ہیں تو چلو حج اور عمرہ بھی کر لیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حج اور عمرے کے لیے جب نکلے تو پھر اسے اللہ کے لیے کمپلیٹ کرے انسان، اور intention for doing Hajj and Umrah yani is important, and then completing it should be with pure sincerity to please Allah subhanahu wa ta'ala only۔ تو اب حج کا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ شریعت کے مقرر کردہ ڈیز میں ہی، یعنی اسپیسیفک ڈیز میں اسپیسیفک پلیسز پر جا کر اسپیسیفک عبادات کو پرفارم کرنا۔ اور عمرہ کا لنگوسٹک میننگ یہ ہے زیارت کرنا، یعنی ایک اسپیسیفک وے میں اللہ کے ریسپیکٹڈ ہاؤس کی زیارت کرنا، اور یہ ایک ایسی مشہور یعنی فیمس عبادت ہے جو احرام پٹ آن کرنے، تلبیہ کہنے اور طواف کرنے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے اور ہیڈ شیو کرنے یا ہیئر کلپ کرنے پر مشتمل ہے۔ تو حج ایک امپورٹنٹ اوبلیگیشن ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیا نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق یعنی رائٹ ہے کہ جو اس کے گھر تک ٹریول کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جس نے ڈینائی کیا یعنی کفر کیا، انکار کیا، تو اللہ لوگوں سے یعنی پیپل آف دس ورلڈ سے بے نیاز ہے، he doesn't need that۔ تو اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ استطاعت یعنی کیپیسٹی سے مراد پروویژن آف ٹریول اور ٹرانسپورٹیشن کا انتظام ہے، یعنی ہر مسلم پر حج اور عمرہ اوبلیگیٹڈ ہے جو اس کی فزیکل اور فائنینشیل کیپیسٹی اور استطاعت رکھتا ہو، اور حج پرفارم کرنا
زندگی میں یعنی لائف میں اونلی ونس، صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے. جو اس سے زیادہ کرے وہ نافل اور سپرگیٹری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی حج کرنے کا پلان اور انٹینشن کرے تو اسے ایز سون ایز پاسبل اسے کر لینا چاہیے، کیونکہ کبھی اس کو ٹریولنگ کا پرابلم ہو سکتا ہے، کیا وہ ٹریول نہیں کر سکتا، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ وہ ٹریولنگ میں آج کل کتنی ریسٹرکشنز لگ گئی ہیں پچھلے 1-1.5 سال سے، رائٹ. پھر کوئی بیمار اسی آج کل جو وائرس وغیرہ ہوا ہے اس کی وجہ سے اور بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے، رائٹ. اور کبھی کوئی رکاوٹ، کوئی اور پرابلم بھی آ جاتی ہے، آڑے آ جاتی ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد کسی بھی دوسری نیکی یعنی گڈ ڈیڈ سے پہلے یہ فریضہ اور obligation ادا کر لینا چاہیے. اور عمرہ کرنے کے بارے میں علماء کا اوپینین یعنی علماء کا ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ یہ واجب یعنی obbligated ہے یا سنہ ہے. اور جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ عمرہ واجب اور obbligated ہے، کیونکہ اللہ کا یہ فرمان ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. تو امام بخاری حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہر مسلمان پر حج اور عمرہ واجب ہے. And we know that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم performed عمرہ before حج. اور اگر حج کی استطاعت یعنی کیپیسٹی نہ ہو تو رمضان میں عمرہ کیا جا سکتا ہے اور اس کا ریوارڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، ایکول ہے. لیکن اس سے حج کا فریضہ یا obligation فلفل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو حج کا ثواب تو مل جاتا ہے مگر حج کا فریضہ جو ہے obligation ہے اسے ادا کرنے سے ہی، پرفارم کرنے سے ہی پورا ہوتا ہے. تو حج اور عمرہ اللہ کا راستہ فی سبیل اللہ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے وفد اور ڈیلیگیشن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں کال کیا اور انہوں نے اس کی تعمیل کی، اور انہوں نے اللہ سے مانگا یعنی ایس کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، بلیس کیا. حج کے لیے نکلنے والے کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ملتی ہے اور حج اور عمرہ کرنے والوں کی دعائیں بھی ایکسیپٹ ہوتی ہیں. ایک روایت کے مطابق حج all previous sins کو erase کر دیتا ہے، اور حاجی کو معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. یعنی it's a right upon Allah to forgive who performs Hajj in a proper way for Allah subhanahu ta'ala. اور حاجی کے ایک ایک قدم یعنی اس کے سٹیپ پر اس کو ریوارڈ ملتا ہے. سبحان اللہ. And performing Hajj and Umrah again and again پے در پہ it removes فقر and poverty. تو پاورٹی اینڈ سنس، ٹھیک ہے. تو حج جو ہے وہ کمزور یعنی ویک، اولڈ اور وومن کا جہاد ہے. انہیں حج کرنے سے جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے ساتھ جہاد نہ کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بیسٹ جہاد اور خوبصورت حج حج مبرور ہے. اور اگر کوئی حج یا عمرے کی انٹینشن سے نکلے اور اس کی ڈیورنگ ٹریول ڈیتھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن یعنی ڈے آف ججمنٹ تک حج یا عمرہ کا ریوارڈ لکھ دیتے ہیں. اور ڈیورنگ حج اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا. سبحان اللہ. تو حج انسان کو جہنم سے سیو کرنے کا بھی باعث بنتا ہے. پھر آگے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ. پھر اگر گھیر لیے جاؤ تم تو جو میسر آئے قربانی سے وہ کر لو. But if you are prevented then offer what can be obtained with ease of sacrificial animals. یعنی اگر تمہیں حج اور عمرہ کمپلیٹ کرنے سے روک دیا جائے، ڈینائی کر دیا جائے، تو ہدی یعنی سیکریفیشل اینیمل سے میں سے جو بھی اویلیبل ہو ایزیلی اسے سلاٹر کر لو. تو احصار جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے حاصرہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے روک دیا جانا. اور یہ 2 ریزنز کی وجہ سے ہو سکتا ہے. نمبر 1 بیماری یعنی سکنس کی وجہ سے، نمبر 2 دشمن یعنی اینیمی کی وجہ سے، اور راستہ یعنی پاتھ کو بلاک ہونے کی وجہ سے، یعنی جو بھی یعنی اینیمی روک لے یا سک ہو جائے، بیمار ہو جائے یا راستہ بھول جائے، لاسٹ ہز وے. تو ایسے شخص کو جو بھی اینیمل اویلیبل یا میسر ہوگا کیمل میں سے یعنی اونٹ یا گائے، کاؤ
یا کیمل یا کاؤ کا 1/7 پورشن 7واں حصہ یا ایک بکری یعنی گوٹ کو سلاٹر کر لے گا اور اپنا ہیڈ شیو کر کے حلال ہو جائے گا یا اپنے ہیئر کلپ کر کے حلال ہو جائے گا. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جانور یا اینیمل تمہیں ایزیلی اویلیبل ہو اس کی قربانی کرنا تم پر لازم ہے. اور ہدی وہ جانور ہوتا ہے، وہ اینیمل ہوتا ہے جو 2 دانت یعنی 2 teeth والا ہو. لیکن بھیڑ کے لیے 2 دانتا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی 6 months کی جو وہ ہے بھیڑ ہے، شیپ ہے، وہ قربان کی جا سکتی ہے. تو اس ممانعت میں ہر وہ جانور شامل ہے جو اللہ کے قرب کے لیے ذبح کیا جائے، چاہے وہ حج یا عمرے میں کی جانے والی قربانی ہو یا عید الاضحیٰ میں کی جانے والی ہو یا عقیقے کا جانور ہو. یعنی ان کے علاوہ کوئی بھی جانور سلاٹر کرنا ہوگا، ذبح کرنا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب عمرہ کے لیے نکلے تھے، لیکن قریش مکہ نے انہیں آنے سے روک دیا تھا اور انہیں نہیں کرنے دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اٹھو اور قربانی کرو اور سر منڈواؤ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو نہر کیا یعنی سلاٹر کیا، اور پھر آپ نے یعنی باربر یعنی حجام کو بلا کر اپنا ہیڈ شیو کروایا. تو حج یا عمرہ پر جانے سے پہلے شرط لگانے سے یعنی کنڈیشن لگا لینے سے قربانی ساقط ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار خاتون یعنی جو سکھ تھیں وہ حج اور جو حج پہ جا رہی تھیں ان کو یہ ایڈوائز کیا تھا کہ حج کا احرام باندھ کر یہ شرط اور کنڈیشن لگا لینا کہ اے اللہ میں اس وقت حلال ہو جاؤں گی جب تو مجھے روک لے گا. یعنی سکنس یا مرض کی وجہ سے اگر یعنی میں نہ کر سکی تو میں اس وقت یعنی یہ حلال ہو جاؤں گی، یعنی اپنے احرام سے باہر آ جاؤں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مشروط یا کنڈیشنل احرام باندھا جائے تو ہدی یعنی سیکریفیشل اینیمل کی ضرورت نہیں، یعنی you don't have to slaughter an animal in the case of a conditional ihram. پھر آگے فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور نہ تو منڈواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی حلال گاہ کو. and do not shave your heads until the sacrificial animal has reached its place of slaughter. یہاں پہ آپ حلق کو دیکھ لیں کہ ہا لام قاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سر کو منڈوانا یعنی ہیڈ شیو کرنا. یعنی جب تک وہ دن نہ آ جائے جس میں جانور کو حلال کرنا ہے جو کہ عید کا دن یعنی 10 ذی الحجہ ہے، until then you don't shave your head. ٹھیک ہے، یعنی حج قران کرنے والا قربانی کرنے سے پہلے حلال نہیں ہوتا. قربانی کے بعد بال منڈوانا یعنی شیو کرنا یا کلپ کرنا یعنی یہ افضل ہے، بیٹر ہے. تو جو اپنے ساتھ سیکریفیشل اینیمل اپنے ساتھ لے کے جائے حج کے لیے تو حالت امن میں اس کی ہدی یعنی قربانی کی جگہ حرام ہے. یعنی جب تک ہدی یعنی قربانی کا جانور حرم میں نہ پہنچ جائے اور حج کرنے والا حج کے ریچول سے ڈن یعنی فارغ نہ ہو جائے اس کے لیے سر کے بال شیو کروانا جائز نہیں. تو افضل یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے یعنی سٹوننگ کے بعد پہلے قربانی کرے پھر بال شیو کرے یا کلپ کروائے. لیکن قربانی سے پہلے ہیڈ شیو کرنا یا کلپ کرنے میں بھی کوئی حرج اور بلیم یا سن نہیں ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں منا میں لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تاکہ لوگ آپ سے حج کے مسائل اور ایشوز کو پوچھ سکیں، معلوم کر سکیں. تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے بھول کر یعنی I forgot اور میں نے and I shaved my head، پہلے میں نے اپنا ہیڈ یعنی سر منڈوا لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اب قربانی کر لو، ذبح کر لو. پھر دوسرا آیا کہنے لگا
یعنی لا علمی سے یعنی اگنورنس میں میں نے کنکریاں مارنے یعنی اسٹوننگ سے بھی پہلے قربانی کر دی ہے. آپ سے نے فرمایا کوئی حرج نہیں, نو بلیم آن یو, اب کر لو رمی. تو پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بھی چیز کا سوال ہوا جو اس نے آرڈر آف ریچولز میں سے آگے پیچھے کر لیا تھا, بیک اینڈ فورتھ ہو گیا تھا کچھ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کوئی حرج نہیں, اب کر لو. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں وسعت اور سہولت یعنی ایز اور ویسنس ہے. پھر قربانی کے بعد حلق کروانا یا تقصیر کرنا یعنی ہیڈ شیو کرنا یا ہیئر کو کلپ کروانے میں یہ ہے کہ لیڈیز جو ہیں یعنی عورتیں صرف بال کترواتی ہیں یعنی ہیئر کلپنگ کرتی ہیں, حلق نہیں کرتی, تقصیر کرتی ہیں یعنی ہیڈ شیو نہیں کرتی. تو مردوں یعنی مین کے لیے ہیڈ شیو کرنے کی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر بال جو شیو کیا جاتا ہے, اینی ہیئر وچ از شیوڈ, اس کے ریٹرن میں ریوارڈ میں ون گڈ ڈیڈ, ایک نیکی لکھی جاتی ہے, اور ون سن از اریزڈ, ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. اور بالوں کو رائٹ سائڈ سے منڈوانا چاہیے. پھر فرمایا فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا اسے تکلیف ہو اس کے سر میں, یعنی whoever among you is ill or has an ailment of the head, تو کیا کرے, فدیہ دینا ہے روزوں میں سے. کیسے دینا ہے, روزوں میں سے یا صدقے میں سے یا قربانی میں سے, یعنی a ransom of fasting for 3 days اور charity اور sacrifice. تو یعنی اگر کوئی بیمار یا سکھ ہو اور اسے ہیڈ شیو کرنے کی ضرورت پڑ جائے, نیڈ ہو جائے, یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو, جیسے آپ دیکھیں کہ جوئیں یا ہیڈ لائٹس وغیرہ پڑ جاتی ہیں, تو پھر اس کے لیے فدیہ دینا لازم ہے. اور فدیے کے طور پہ کیا کرنا ہے, 3 دن کے روزے ہیں, روزوں میں سے 3 دن کے روزے رکھنے چاہیں گے, 3 days, اور یا صدقہ, اور اس میں صدقے میں 6 پور یعنی مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا, ان کو فیڈ کیا جائے گا, یا قربانی میں سے نسک میں سے 1 بکرے یا گوٹ کی قربانی کی جائے گی. یعنی کوئی بھی ایک چیز کی جا سکتی ہے جو سر منڈوانے کا یعنی ہیڈ شیو کرنے کا کفارہ ہے. پھر فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ, پھر جب تم امن میں آ جاؤ, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ, تو جو کوئی فائدہ اٹھائے ساتھ عمرہ کے حج تک, فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي, تو جو بھی میسر ہو قربانی میں سے وہ کر لو. یعنی and when you are secure and in peace, then whoever performs umrah during the Hajj months followed by Hajj offers what can be obtained with ease of sacrificial animals. تو یہ حج کے احکامات کی ڈیٹیلز ہیں, ٹھیک ہے. جو شخص بھی حج تمتع کرے, ٹھیک ہے, اور عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دے اور احرام کی کنڈیشن سے باہر نکل آئے اور حج کے شروع ہونے تک وہ پھر ان کنڈیشن سے آزاد و فری ہوگا. اور دوبارہ جو حج کی کنڈیشنز ہیں وہ حج کے زمانے میں شروع ہوں گی جو ذوالحجہ کا 8واں دن ہے. تو اس آسانی کے میسر ہونے کے شکر کے طور پر اس پر واجب ہے کہ جو بھی اینیمل اسے اویلیبل ہو اسے قربان کر دے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ حج کی 3 ٹائپس ہیں. نمبر 1 حج افراد, نمبر 2 حج قران, اور نمبر 3 حج تمتع. تو افراد میں صرف حج کی انٹینشن سے احرام باندھا جاتا ہے, اور عید کے دن جمرہ کو کنکریاں مارنے اور ہیڈ شیو کرنے, طواف افاضہ اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے تک انسان احرام کی حالت میں رہتا ہے. قران میں, حج قران میں حج اور عمرے کا احرام اکٹھا یعنی آل ٹوگیدر باندھا جاتا ہے, اور اس پر حج تمتع کی طرح قربانی لازم ہے. حج تمتع میں
حج کے منس میں عمرے کا احرام پہنا جائے گا اور عمرہ کر کے احرام کو کھول کر حلال ہو جائیں گے, اور پھر جب حج کے دن آئیں گے تو حج کا احرام باندھا جائے گا, اور وہ اگر مکہ کا ریزیڈنٹ نہیں ہے تو اس پر قربانی کرنا لازم ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان all 3 ٹائپس کا جواز موجود ہے, اور بہترین حج وہ ہے جس میں لبیک پکارا گیا ہو, خون بہایا گیا ہو, قربانی کی گئی ہو, اور یعنی تو ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی ایک فضیلت والا کام ہے, اور قربانی جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد ہوگی, اور قربانی کا وقت 10 ذو الحجہ کی مارننگ سے لے کر 13 ذو الحجہ کے سن سیٹ یعنی غروب آفتاب تک ہے. پھر فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ, اور پھر جو کوئی نہ پائے تو روزے رکھنا ہے 3 دنوں کے حج میں. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ, اور 7 جب تم لوٹو, اور یہ 10 ہیں پورے کے پورے. تو یعنی whoever cannot find or afford such an animal, then a fast of 3 days during Hajj and of 7 when you have returned home, then these are the complete 10 days. جس کو بھی قربانی کا سیکریفیشل اینیمل نہ ملے یا وہ افورڈ نہ کر سکے تو وہ حج کے دنوں میں 3 days روزہ رکھے گا, اور جب ریچولز کمپلیٹ کر کے گھر واپس آئیں گے تو 7 days فاسٹنگ کرنا ہے اس کو. تو اس طرح سے یہ 10 ہو جاتے ہیں کمپلیٹ. اور یہ روزے یعنی فاسٹنگ ایام تشریق میں نہیں رکھے جائیں گے جو کہ 10 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس میں روزے رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے. پھر آگے دیکھتے ہیں ہم, ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, یہ اس کے لیے ہے جو نہ ہو اس کے اہل خانہ یعنی گھر والے اس کے پاس مسجد حرام کے پاس رہنے والے. تو یعنی this is for those whose family is not in the area of المسجد الحرام یعنی مکہ میں. تو یعنی جس کی فیملی یعنی وہ خود مکہ کا ریزیڈنٹ نہ ہو, یعنی خود مکہ میں نہ رہتا ہو, تو یہ اس کے لیے ہے. یعنی یہ اس کے لیے ہے جو باہر سے آئیں گے, مکہ کے باہر سے. اہل مکہ کے لیے اس میں رخصت ہے کہ وہ چاہیں تو حج افراد کریں یا قران کریں, اور قربانی کے بغیر ہی عبادت وہ انجام دے سکتے ہیں. پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب, اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے. And fear Allah and know that Allah is severe in penalty. یعنی جو اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتا اللہ اس کی سخت گرفت کرنے والا ہے. Whoever doesn't fear Allah, then know that Allah is most severe in retribution. آپ دیکھیں کہ اکثر لوگوں کو آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ وہ بہت زیادہ اس چیز کے پر ایمفیسس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور وہ رحمان رحیم ہے. دیٹ از آل ٹرو, لیکن وہ اس ایسپیکٹ کو بھول جاتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے یا غلط کام کریں گے تو اللہ پہ سخت سزا دینے والا بھی ہے. یعنی I have talked to some sisters who really were amazed and they didn't know, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ چیز کی بھی ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے, اور اس سے ہمیں ہیڈلیس نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم غلط کریں گے تو ہمیں پھر اس کی سزا بھی بھگتنی ہوگی. ٹھیک ہے, چلیں اب ہم اپنی نیکسٹ آیت دیکھ لیتے ہیں, آیت نمبر 197. الحج اشہر معلومات, یعنی حج کے مہینے معلوم ہیں. یعنی حج متعین اور معلوم مہینوں میں ہی یعنی فکسڈ اور نون منتھس میں ہی کیا جاتا ہے, اور وہ شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں. حج کرنے کے لیے حج کے منتھس میں ہی احرام باندھنا چاہیے. پھر آگے فرمایا فمن فرض فیہن الحج, حج تو جو کوئی فرض کر لے ان میں سے حج کو, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, تو نہ وہ
جنسی یعنی کسی جنسی عمل میں وہ ہو یعنی انوالو ہو، اور نہ وہ کوئی گناہ کا کام کرے اور نہ وہ جھگڑا کرے حج میں. یعنی حج is during well known months, so whoever has made hajj obligatory upon himself therein by entering in the state of ihram, there is to be for him no sexual relationship and no disobedience and no disputing during hajj. تو حج کو فرض کرنا یعنی فمن فردا، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بلند آواز سے تلبیہ کہے اور احرام باندھ لے تو اسے اپنے آپ کو یعنی اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا ہے. تو جو بھی ان مہینوں میں حج کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پکارتا ہے پھر اس کے لیے کیا جائز نہیں؟ فلا رفسا. ٹھیک ہے، رفس جائز نہیں. اور رفس کا دیکھ لیجئے، را سا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس سے مراد جمع اور اس کے ابتدائی امور ہیں، یعنی سیکچول انٹرکورس اینڈ اٹس ریلیٹڈ تھنگس. اور اس کے علاوہ اس سے مراد صحبت کے لیے یعنی سیکچول ایکٹ کے لیے خود کو پیش کرنا یعنی پریزنٹ کرنا بھی ہے، یا کچھ اریاں باتیں کرنا، ولگر ٹاک، اس کی اجازت نہیں حج کے دنوں میں. آگے دیکھیے، ولا فسوق، اور نہ ہی کوئی نافرمانی کا کام، گناہ کا کام، اللہ کی ڈس اوبیڈینس یعنی کر کے انسان اس کی اطاعت اور اوبیڈینس سے باہر نہ نکلے آج کے دنوں میں. اسپیسیفکلی وہ ڈس اوبیڈینس جو حج کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جیسے کنڈیشنز آف احرام، جیسے جس میں فار ایگزامپل یعنی اپنے ہیئر یا نیلز کو کلپ کرنا یا شکار کرنا، ہنٹ کرنا، ان دونوں میں منع ہے. اسی طرح نمبر 2 اس کا جو ہے فسق میں جو آتا ہے وہ ہے گالی گلوچ یعنی کسنگ کرنا. نمبر 3 بتوں یعنی آئیڈلز کے لیے سلاٹر ذبح کرنا. نمبر 4 برے القاب یعنی سے پکارنا یعنی کالنگ ود بیڈ نیمز. پھر نمبر 5 ہر طرح کی نافرمانیاں یعنی اینی کائنڈ آف ڈس اوبیڈینس، جیسا کہ انگریٹفulness اور امپیشنٹ ہونا، بے صبری کرنا، یہ سب بھی فسق کہلاتا ہے. تو جو بھی رفث اور فسوق سے بچے، اس کو اوائڈ کرے، اس کا ریوارڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے کمپلیٹ فارگیونیس بتائی ہے. سبحان اللہ. تو آگے دیکھیے، ولا جدال، اور نہ کوئی جھگڑا کرنا ہے فی الحج، حج میں. تو اس کے 6 میننگز اسٹیٹ کیے گئے ہیں. نمبر 1 اپنے ساتھی یعنی کمپینین سے جھگڑا یعنی کوارل کرنا. نمبر 2 گالی گلوچ یعنی کسنگ کرنا. نمبر 3 نیک لوگوں کے ساتھ یعنی پائس لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنا اور اختلاف کرنا یعنی فقہی جو ایشوز ہیں ان میں آرگومنٹ کرنا. اور نمبر 4 عام باتوں پر اختلاف کرنا یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کوارل کرنا. نمبر 5 حج کے مواقف یعنی جہاں پہ اسٹے کیا جاتا ہے ان کے بارے میں جھگڑنا، یعنی اس بارے میں کہ ان میں سے کون ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ پر درست ہے اور کون غلط ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ حج کے دوران اور عمرے کے دوران بہت یہ لوگ اٹھاتے ہیں اس ایشوز کو نا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں اور یہ ایسا نہیں ہے ویسا ہے. تو یہ سب کرنا منع ہے حج میں. اسی لیے حج پہ جانے سے پہلے اس کی جو احکامات ہیں، اس کے جو ریچولز ہیں، اس کا جو پروسیس ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے سیکھ کر جانا چاہیے. نمبر 6 کے جو میننگ ہے جدال کے، وہ ہیں حج کے مقرر کردہ وقت یعنی اس کے فکس ٹائم کے بارے میں کوارل کرنا، کیونکہ حج کا وقت تو فکس ہو چکا ہے. تو حج میں جھگڑا یعنی فائٹنگ اور یعنی اسمال ایشوز پہ بھی آپ دیکھیں کہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ آپس کے معاملات یا حج کے ایشوز کے بارے میں جھگڑا ہو جاتا ہے. تو جو شخص رفث، فسوق اور جدال اس سے بچے گا اسی کا حج مبرور کہلائے گا. اور حج کا گول اللہ کے لیے ذلت، ہمبلنس اور عاجزی کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور قرب کے ایکشن اور ڈیڈز میں جو بھی پاسبل ہو اس کو اپنا کر اور برائیوں کے ارتکاب سے پاک ہو کر اللہ کی کلوزنس حاصل کرنا ہے. یہ ہے حج کا گول. اس لیے کہ یہی وہ امور ہیں جن کی وجہ سے حج اللہ کے ہاں مقبول اور ایکسیپٹڈ اور مبرور ہوتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں.
تو آپ دیکھیں کہ یہ جو برائیاں یعنی بیڈ ڈیڈس، جو بیڈ ایکشنز یہاں پہ اسٹیٹ کیے گئے ہیں، یہ تو کسی بھی وقت نہیں کرنے چاہیے، ہے نا. تو یعنی اینی ڈے اینی ویئر دے آر فوربڈن، دے آر ممنوع، مگر ڈیورنگ حج تو یہ ایکسٹریملی فوربڈن ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، یعنی اور جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جان لے گا. اللہ کی عبادت اور کلوزنس یعنی اس کے قرب کے لیے انسان جو بھی گڈ ڈیڈ کرتا ہے اللہ نوز اباؤٹ اٹ. So leaving or staying away from Allah's disobedience is not enough. We have to follow his orders as well, yani act upon and fulfill the duties Allah subhanahu wa ta'ala has ordained. yani محض اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنے سے اللہ کا قرب اور اس کی کلوزنس حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے احکامات پر عمل بھی نہ کیا جائے. جیسا کہ فار ایگزامپل ایک انسان، ایک مسلمان یہ کہے کہ میں تو ڈرنکنگ نہیں کرتا اور میرے کوئی یعنی ایسے کوئی ریلیشن شپس بھی نہیں ہیں کسی کے ساتھ، یعنی جو غیر شرعی ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہیں، اور میں جو وہ حلال کھاتا ہوں. تو اب جو ہے میں تو اس کا مطلب ہے کہ بس آئی ایم اے گڈ مسلم. تو اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی کچھ برا نہ کرو بس یہی تمہارے لیے کافی ہے. تو نو، وی ہیو ٹو ڈو واٹ از فرض اپون اس. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پہ فرض کی ہیں، جیسے نماز پڑھنا، جیسے روزہ رکھنا، ان کی اہمیت تو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. بعض لوگ وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری نماز کی کیا ضرورت ہے. It's true, اللہ سبحانہ تعالیٰ doesn't need our prayer or our fasting. It is we، ہمیں ضرورت ہے. We need to do this for ourselves. تو یہاں پہ اسی بات کو بتایا جا رہا ہے کہ تم خیر میں سے، نیکی کے کام میں سے جو کچھ بھی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان دے گا، وہ تمہارے لیے لکھ دیا جائے گا، تمہیں اس کا ریوارڈ ملے گا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور اس میں ہر خیر اور عبادت انکلوڈڈ ہے اور وہ اللہ کی نالج میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایکشنز، ہمارے انٹینشنز اور ہمارے اقوال یعنی اسپیچ یعنی ان سب کو جانتا ہے. تو حج کے موقع پر خاص طور سے اسپیشلی انسان کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور گڈ ڈیڈز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے کسی کی ہیلپ کر دینا، کسی کو اسمائل کر دینا، کسی کو گائیڈ کر دینا، رائٹ. تو ان سب کی ہمیں ڈیورنگ حج اور عمرہ کوشش کرنی چاہیے. پھر آگے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور تم زاد راہ لے لیا کرو، بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے. اینڈ take some provisions, but indeed the best provision is fear of Allah. فَإِنَّ زَادِ تَقْوَى، یعنی تقوی جو اللہ کا ہے وہ سب سے بیسٹ پروویژن ہے. تو اس کے لیے ٹریول کرو تو ضرورت کی چیزیں لے لو، یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ. وَتَزَوَّدُوا یعنی take essentials for travel with you. But remember فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے. یعنی انسان کی سفر کی پریپریشن میں اونلی ضروریات سفر یعنی ٹریول نیڈس کی ہی پلاننگ انسان نہ کرے، بلکہ اس میں نیک اعمال اور گڈ ڈیڈس کو بھی زاد راہ بنائے، ان کو بھی پروویژن بنائے. یعنی ڈیورنگ ٹریول نیک اعمال اور گڈ ڈیڈس کرتا رہے. کہا جاتا ہے کہ یہ آیت یمن کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ وہ حج کے موقع پر اپنے ساتھ کوئی سامان نہیں لاتے تھے
اور کہتے تھے کہ ہم تو توکل کرتے ہیں، اور پھر بعد میں یعنی لوگوں سے بھیک مانگتے، یعنی بیگ کرتے تھے جب ان کو ضرورت پڑتی تھی کھانے پینے کی اور چیزوں کی. تو جہاں تک ضروریات یعنی اسینشلس کا تعلق ہے، یعنی فوڈ، کلودنگ، آپ کا لباس، یا ضرورت کے پیسے یعنی ٹریول ایکسپینسز، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اپنی فل پریپریشن کے بعد انسان پھر توکل سے کام لے. اور زیادہ راہ کی سب سے بڑی خوبی سوال سے بچنا ہے. And you take provisions for the travel, so you don't have to beg others for your needs. اور یہاں پہ جو تقویٰ کہا گیا ہے یعنی اس کا مطلب بچنا، یعنی سوال سے بچنا بھی مراد ہے یہاں پہ. تو پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح سے باڈی اور ہارٹ کی غذا اور فوڈ کو بھی لے کر جانا چاہیے. اور ان دونوں ٹائپس میں دلوں کی غذا یعنی فوڈ اینڈ نرشمنٹ فار ہارٹ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو بیسیکلی اس آیت میں حج اور ٹریول کی پریپریشن کے بارے میں حکم ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو زادرہ ہے اس میں ٹرانسپورٹیشن آ جاتی ہے، اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ زیادہ سامان نہیں لینا چاہیے یعنی ٹریول لائٹ. اور پھر جو آپ کی کلودنگ ہے یعنی وہ کپڑے ہیں وہ سمپل ہونے چاہیے، سادہ کپڑے ہوں. اور یہی آسان اور ایزی حج ہے، تاکہ آپ دیکھیں کہ اگر بہت زیادہ سامان ہوگا نا تو پھر انسان کی اٹینشن اس کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے. تو انسان سمپل اینڈ لائٹ ٹریول کرے تاکہ اس کی اٹینشن، اس کا پورا فوکس عبادت پر ہو. اور دعا اور اذکار کی کثرت کرے انسان. اور پھر آپ دیکھیں کہ زبان کی حفاظت بھی کی جائے یعنی گارڈ یور ٹنگ، انگریٹفلنس نہ ہو کسی بھی بات میں. نظروں کی حفاظت بھی ضروری ہے یعنی پروٹیکٹ یور گیز. اور یعنی یوز لیس چیزوں میں ٹائم ویسٹ نہ کرے، اور لوگوں کے ساتھ گڈ مینرزم کے ساتھ پیش آئے. بھی دیکھیں کہ لوگوں کو خیر دینا یعنی ٹو بی گڈ ٹو ادرس، اور اپنے شر اور ایول سے دوسروں کو پروٹیکٹ کرنا بھی امپورٹنٹ ہے. اور ڈیورنگ حج آنے والی پرابلمس پر صبر کرنا اور اس کے ذریعے ریوارڈ اور اجر کمانا بھی ضروری ہے. پھر شعور اور کانشیسنس کے ساتھ ایوری ریچول یعنی منسک کو پرفارم کرنا، اس کی اسپرٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ ہمیں چاہیے، اور اللہ کی قربت اور کلوزنس کو فیل کرنا چاہیے. اور حج کے دوران جو بھی ٹائرڈنس، تھکن اور مشکل اور تکلیف اور ٹربل پہنچے تو اس پر ریوارڈ کی انٹینشن سے انسان خاموشی اختیار کرے اور صبر کرے. تو حج کے موقع پہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہماری اپنی طبیعت اور ڈیزائر کے مطابق نہیں ہوتی، جیسے کھانا پینا ہمارے یعنی مزاج کے مطابق نہیں ہوتا، سونے کا انتظام یعنی یہ ساری ارینجمنٹس. اور اس کے علاوہ ٹریولنگ یعنی اس کے دوران بھی بہت ساری ان پلیزنٹ اور انکمفرٹیبل سچویشنز پیش آ جاتی ہیں. تو ان پر اجر کی امید کے ساتھ خاموشی سے صبر کرنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی تسلی اور سکون دینا چاہیے، اور اپنے فیلو کمپینینز کی ہیلپ کرنی چاہیے، ان کی نیڈز کا خیال رکھنا چاہیے. اور پھر آگے فرمایا وَاتَّقُونِی یا اولی الالباب، اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو، اینڈ فیئر می او یو پیپل آف انڈرسٹینڈنگ. تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عقل والے یعنی پیپل آف انٹلیکٹ ہی تقوی کے ثمرات اور اس کے فروٹس اور اس کے بینیفٹس کو جان سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تقوی کو اچیو اور ایکوائر کرنے پر موٹیویٹ کیا ہے وَاتَّقُونِی، اور پھر اس کے بعد اس کے خیر کو حاصل کرنے کا حکم بھی دیا، یعنی کہا کہ خیر الزاد تقوی، کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے. تو اس لیے وَاتَّقُونِی، ڈرو مجھ سے، دین تقوی اختیار کرو. اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اولی الباب میں یہ جو الباب ہے یہ لب کا پلورل ہے، اور لب عقل اور انٹلیکٹ کو کہتے ہیں. کہ جو لوگ عقل مند اور سینسیبل ہوتے ہیں وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ بھی کر لیں گے
کہ یعنی جو اس میں کہا جا رہا ہے، اور پھر وہ اس پر عمل بھی کر لیں گے، ایکٹ بھی کر لیں گے۔ اب ہم نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 198، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی there is no blame upon you for seeking bounty from your Lord during the Hajj۔ تو اس یعنی پریویس آیا سے اس کا کنیکشن اس طرح سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ٹریول کے لیے زاد راہ اور پروویژن لے لینے کا حکم دیا، اس کے سجیسٹ کیا، تو یہ پھر اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بیسٹ پروویژن تقوی ہے، رائٹ؟ تو اور تقوی اختیار کرنے کا حکم بھی دیا۔ تو پھر کوئی یہ سوچ سکتا ہے، اس کے مائنڈ میں یہ آ سکتا ہے کہ اگر وہ ڈیورنگ حج کوئی ٹریڈ یعنی تجارت کرے، بزنس کرے، تو وہ پھر سنفل اور گنہگار ہو جائے گا۔ تو اسی لیے صحابہ انہوں نے حج کے سفر میں بزنس کرنے کو وہ گناہ کنسیڈر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے کلیئر کر دیا کہ ایسا کرنا حج پہ افیکٹڈ نہیں ہوتا، اور نہ تو ایسا کرنا سنفل ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ no harm if you seek provision and bounty of your Rabb during Hajj۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز جاہلیت کے دور میں ٹریڈنگ مارکیٹس تھیں۔ تو جب اسلام آیا تو لوگوں نے ان مارکیٹس میں ٹریڈنگ کرنا، تجارت کرنا گناہ خیال کیا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم پر کوئی بلیم نہیں اگر تم حج کے سیزن میں اپنے رب کا فضل اور پروویژن بھی تلاش کر لو۔ پھر فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم پلٹو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام کے پاس۔ When you depart from Arafat, remember Allah at al-Masjid al-Mash'ar al-Haram and remember him۔ یعنی 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب، یعنی when the sun passes through its peak، تب سے لے کر غروب شمس یعنی سن سیٹ تک میدان عرفات یعنی عرفہ کے فیلڈ میں وقوف کرنا، اسٹے کرنا حج کا موسٹ امپورٹنٹ رکن اور پلر ہے۔ یہاں مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعہ اور عشاء کی 2 رکعہ قصر اور کمبائن کر کے 1 اذان اور 2 اقامہ کے ساتھ پرفارم کی جائیں گی۔ تو یہاں مزدلفہ کو ہی مشعر حرام کہا گیا ہے کیونکہ یہ انسائڈ دا حرم ہے۔ پھر یہاں پر ذکر الہی یعنی ریممبرنس آف اللہ یعنی اس کے کرنے کی تاکید اور ایمفیسس ہے، اور یہیں پہ ہی نائٹ اسپینڈ کرنی ہوتی ہے مزدلفہ میں۔ ادھر تو فجر کی نماز یہاں پہ یعنی اول وقت میں پڑھ کر، ارلی پڑھ کر سن رائز تک ذکر میں مشغول رہے، بزی رہے انسان، اور سن رائز کے بعد مینا جایا جائے۔ تو فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم، تو ڈکشنری میں افادہ کا میننگ ہوتا ہے بہتے چلے جانا، یعنی ٹو فلو لائک واٹر فلوئنگ، اور فلوئنگ آف اسپیچ یعنی کلام میں روانی ہونا، اس کو جاری اور کنٹینیو رکھنا۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم حج سے واپس اور ریٹرن ہو تو افدتم، یہ جو ورڈ افدتم ہے، اس سے ایسا مائنڈ میں سین آتا ہے کہ جیسے لوگ بہنے والی وادیوں اور نہروں یعنی بہنے والی وادیوں میں نہروں کی طرح یعنی لائک اے ریور آف ہیومن بینگز فلوئنگ، اس کی طرح چلتے چلے جا رہے ہیں،
اور عرفات وہ اسپیسیفک پلیس ہے جہاں لوگ جا کر اپنے گناہوں اور سنس کو ایکنالج کرتے ہیں, ریئلائز کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں. تو اور پھر ایک دوسرے سے وہ انٹروڈیوس بھی ہوتے ہیں, ملتے ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے عرفہ جہاں پہ جبریل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو حج کا پروسیجر ٹیچ کیا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عرفات آدم اور حوا آدم اور حوا علیہم السلام کے زمین پر ملاقات کا مقام ہے. یہ ان کا میٹنگ پلیس تھا جہاں پہ وہ ملے تھے ایک دوسرے سے. اور یہ ایک بلند یعنی ہائی پلیس کو بھی کہا جاتا ہے, یعنی اونچی جگہ, ہائی اسپاٹ کو بھی عرف کہا جاتا ہے, اس لیے اس کا نام عرفات. اور پھر 9 ذی الحجہ کو یہاں پہ وقوف یعنی اسٹے کیا جاتا ہے عرفات میں. اور چلڈرن آف ایڈم کو اللہ تعالیٰ نے عرفات میں گیدر کر کے ان سے ایک عہد اور پرومس لیا تھا جب ان سب کو کریٹ کیا تھا, ان کی روحوں کو. اور پھر دوبارہ میدان عرفات میں پہنچ کر ہی حج کیا جاتا ہے. اسی لیے آپ سنتے ہوں گے کہ کہا جاتا ہے کہ حج جو ہے وہ یعنی یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں آپ کو اپنی یعنی کریشن اور پھر اپنی اس کے بعد آپ کی واپسی اللہ کی طرف, ان سب کا یعنی احساس ہوتا ہے. آپ کے سامنے وہ ایسا سین ہوتا ہے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا تھا کہ تو اس نے یہ اناؤنس کیا کہ حج تو عرفات کا دن ہے. یعنی جو شخص مزدلفہ کی رات میں فجر کی نماز سے پہلے یہاں پہ آ گیا بس اس کا حج کمپلیٹ ہو گیا. اور لبیک کہنا اس میدان اس فیلڈ کی سنت ہے. اس میدان اور فیلڈ میں نماز کے ٹائمنگز کو مؤخر اور ڈیلے کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ ہمیشہ نماز آن ٹائم ہی آپ ادا کرتے تھے. اور اس فیلڈ میں آخرت کو بھی ریممبر کرنا چاہیے کیونکہ ڈے آف ججمنٹ میں اس میں بھی لوگ سب ایک فیلڈ میں میدان میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. پھر اسی طرح جب سن سیٹ ہو رہا ہو تو اس سے بھی لیسن لرن کرنا چاہیے کہ our life will also end one day like that. تو عرفہ کے دن کی بہت سی فضیلتیں بھی ہیں. نان حاجی یعنی جو حج نہیں کر رہے ہوتے ان کے لیے اس دن میں فاسٹنگ کرنا مستحب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ یہ لاسٹ ایئر اور کمنگ ایئر کے سنس کا کفارہ اور کمپنسیشن بن جاتا ہے. لیکن جو حج کرتے ہیں ان کے لیے یہ دن کھانے پینے کا دن ہے, یعنی کھاتے پیتے رہتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, وہ کچھ اور کرتے ہیں, اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, رائٹ. تو اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا یعنی لووسٹ ہیون پر ڈسینڈ فرماتے ہیں اور لوگوں کو فرگیو کرتے ہیں. یعنی there is no other day that Allah forgives his servants as many as on this day. And Allah subhanahu wa ta'ala boasts in front of angels about the Hajis, how they are asking forgiveness and praying and asking du'as from him. تو یہ دن اللہ کی رضامندی اور پلیجر اور اس کی کلوزنس حاصل کرنے کا دن ہے. وقوف عرفہ یعنی اسٹیئنگ ان عرفہ فرض ہے, اور اگر یہ رہ جائے تو فرض ادا نہیں ہوتا, یعنی حج آپ کا نہیں ہوتا. تو عرفات جاتے وقت تکبیرات پڑھنا اور تلبیہ پڑھنا ضروری ہے. جو لوگ مسجد نمرہ میں زوال آفتاب کے بعد خطبہ حج سن رہے ہوں تو انہیں وہاں پہ پوری خاموشی سے خطبہ سننا چاہیے. پھر عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز شارٹن اور کمبائن کر کے پڑھی جاتی ہے. عرفات میں زوال آفتاب یعنی زوال آفتاب سے لے کر سن سیٹ تک یعنی بٹوین یعنی آفٹر دا سن پیسز تھرو ہز پیک اینڈ دا سن سیٹ, اس وقت تک کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے. اپنے ہاتھ بلند کر کے یعنی ریزنگ یور ہینڈز اینڈ asking اللہ سبحانہ تعالیٰ whatever you want from اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آگے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, یعنی اپنی زبان, ٹنگ سے, دل سے اور اعضاء
یعنی لمس کے ساتھ اس محترم پلیس کے پاس جو بھی عبادت کی جائے گی وہ ذکر یعنی ریممبرنس آف اللہ میں کاؤنٹ ہوگی. اسی میں پھر اب مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز پڑھنا بھی شامل ہے. اور المشعر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ اللہ کی عظیم عبادت بجا لائی جائے, یعنی the place where you perform this great and sacred worship. اور الحرام سے مراد حرمت والا یعنی sacred place, اور مشعر الحرام مزدلفہ ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے پاس رک کر دعا مانگنا اور اس میں قیام یعنی اسٹے کرنا حج کی علامات یعنی ریچولز اینڈ سائنز آف حج میں سے ہے. پھر فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, اور ذکر کرو اس کا جیسا کہ اس نے رہنمائی کی تمہاری. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اور بے شک تھے تم اس سے قبل البتہ گمراہوں میں سے. And remember him as he has guided you, for indeed you were before that among those astray. تو یعنی جس طرح اللہ نے تمہیں ذکر کا طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق اس کا ذکر کرو. اس بارے میں ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اللہ کی عبادت, اس کا ذکر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کیا جا سکتا ہے, اور وہی مقبول ہے, ایکسیپٹڈ ہے. اور یعنی جو آگے کہا گیا کہ انڈیڈ تم اس ہدایت اور گائیڈنس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یعنی بیفور ہز پروفیٹہڈ لمن الضالین, البتہ گمراہوں میں سے تھے, بھٹکے ہوئے تھے. پیپل یعنی the people who went astray, ان میں سے تھے اپنی لا علمی کی وجہ سے یعنی ڈیو ٹو اگنورنس. اب ہم آخری اپنی آیت بھی دیکھ لیتے ہیں آج کی, آیت نمبر 199. ثم افیدوا من حیث افاد الناس, پھر تم پلٹو جہاں سے پلٹتے ہیں لوگ. واستغفر اللہ, اور بخشش مانگو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. Then depart from the place from where all the people depart and ask forgiveness of Allah. Indeed, Allah is most forgiving and most merciful. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر تم عرفات سے لوٹو, ٹھیک ہے, کیونکہ لوگ عرفات سے لوٹتے تھے, لیکن قریش زمانے جاہلیت میں یعنی بیفور اسلام عرفات میں وقوف نہیں کرتے تھے, بلکہ کہتے تھے کہ ہم تو حرم کے متولی یعنی کسٹوڈین آف حرم ہیں, تو ہم حرم کے باہر یعنی آؤٹ سائڈ آف حرم نکل کر وقوف اور اسٹے نہیں کریں گے. تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جہاں سے لوگ ریٹرن ہوتے ہیں تم بھی وہاں سے ٹرن کرو, لوٹو, یعنی گو ٹو عرفہ دین کم بیک. تو یعنی عرفات تک جاؤ اور اس کے بعد واستغفر اللہ, اور اللہ سے بخشش مانگو, یعنی کبھی بھی مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ سے کہ, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی, اپنے سلیو سے بہت ہی مہربانی کرنے والا, مرسیفل ہے, اور اس لیے تم یعنی کبھی بھی اللہ کی بخشش سے مایوس مت ہو. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا. اب ہم اپنے ایکشن پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں آج کی آیات سے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ہم نے بات کی تھی کہ یعنی یہ جو حج کا سفر ہے نا, اس کو آخرت کا سفر کہا جاتا ہے, اور اسے جو بھی سیکھنے کی چیزیں ہم نے آج بات کی آیات میں, تو وہ ہمیں اس پہ ضرور غور و فکر کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ تمام نیک اعمال یعنی آل گڈ ڈیڈس جو ہیں اور ایکٹس آف ورشپ جو ہیں وہ کس لیے کرنے چاہیے, اونلی فار دا سیک آف اللہ. یہ اس میں اخلاص کا بہت یعنی امپورٹنٹ ہے اس میں کہ وہ اللہ کے لیے کیے جائیں, کسی اور کوئی اور مقصد نہ ہو. یہ مقصد نہ ہو حج پہ جانے کا کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں, رائٹ, یا میں یعنی ایک نیک انسان سمجھا جاؤں. اور اس تمام پروسیس میں یعنی آپ حج کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں, اور یعنی سب کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہیں
کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، اس میں کوئی کمی نہ ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کر لے. تو یہ سب چیزیں کرتے ہوئے یہ سارے ایکٹس آف ورشپ کرنے چاہیے. اور جو بھی ریچول ہے حج یا عمرے کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ سنت کے مطابق کیا جائے، اور اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہ کی جائے. ٹھیک ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو لرن کریں پراپرلی بیفور وی گو. ٹھیک ہے، جب عمرہ اور حج پہ جانے سے پہلے ان چیزوں کی مکمل تعلیم حاصل کر لینی چاہیے، ورنہ وہاں پہ پھر جا کے انسان بہت کنفیوز ہوتا ہے، اور بہت سارے یعنی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ بہت جو حج کی جو زیادہ راہ ہے نا، تو اس میں سامان کے ساتھ ساتھ اس کا علم کہ آپ نے کرنا کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.